तफसीर इब्ने कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबुल था। आज की इस वीडियो में हम आपको नमरूद के बारे में बताएंगे कि नमरूद कौन था और उसकी पैदाइश किस तरह शर्मनाक तरीके से हुई। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्कुरनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। क्योंकि एक मुद्दत मुदीद और अरसा बैद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रौनियत और अनायत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नखवत और गुरूर तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। नमरूद बिन कनान हजरत इब्राहिम के दौर में बाबुल का बादशाह था। कुरान करीम में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, लेकिन सूरह बकरा और सूरह अंबिया में उसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। इस जमाने के काहिनों ने ये पेशन गोई की थी कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम इब्राहिम है, जो बुत परस्ती का मुकाबला और नमरूद की सल्तनत को खत्म कर देगा। नमरूद ने इब्राहिम के खौफ से तमाम नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन इब्राहिम की वलादत नमरूद और उसके कारिंदों पर मख्फी रखी। नमरूद ने बुतों की तौहीन और उन्हें तोड़ने के जुर्म में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। उसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया और खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की, लेकिन खुदा पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाज मुसादिर के मुताबिक नमरूद खुदा को ढूंढने और उससे मुकाबला करने के लिए उकाबों को लेकर आसमान की तरफ गया, लेकिन नाउमीद जमीन पर लौट आया। नमरूद के हुक्म से एक मीनार बनाया गया जिसकी बुलंदी आसमान तक जा पहुंचती थी। ये मीनार मीनार बाबुल के नाम से मशहूर है। आखिरकार खुदा के हुक्म से एक मच्छर नाक के रास्ते नमरूद के सर में दाखिल हो गया, जो उसकी हलाकत का बाइस बना। नमरूद बिन कनान बिन कोश बिन साम बिन नूह, जो हजरत इब्राहिम के दौर में बाबुल का बादशाह था। बाज मौरखीन नमरूद को हाम बिन नूह का पोता करार देते हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम के चचा आजर का चचाजाद भी था। ईरानी नमरूद को अफरीदून के लकब से याद करते थे। बाज मसादर में उसे हजरत इब्राहिम के दौर के फिरौन के नाम से भी याद किया जाता है। नमरूद का नाम बख्तुल नसर के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले वाहिद मुशरिक के उन्वान से याद किया जाता है। इनकी बादशाहत की मुद्दत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। इस हवाले से बाज ने 400 साल, उसके बाद 270 साल और सबसे कम 69 साल जिक्र किए गए हैं। रिवायत में आता है कि नमरूद एक वालिदुल जानिया बच्चा था कि जिसकी माँ ने जना करवाया था। बाज रिवायात में आता है कि नमरूद की माँ का शोहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था, तो नमरूद की माँ ने अपने शोहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शोहर के बाद उसकी बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। नमरूद की बादशाहत के दौरान रूनमा होने वाले वाकयात में से एक नौमौलूद बच्चों का कत्ले आम था। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब उस दौर के काहनों ने ये पेशन गोई की कि बाबुल में अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम इब्राहिम होगा, जो बुत परस्ती और नमरूद की बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। इस पेशन गोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरतों को जमा करने और उनसे पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा होने की सूरत में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। इन तमाम सख्तियों के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुख्फियाना तौर पर पैदा हुए। जब हजरत इब्राहिम की मां को दर्द ज़ा का एहसास हुआ तो शहर से बाहर चली गई
اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پر وہاں جایا کرتی تھی۔ بعض تاریخی روایات میں حضرت ابراہیم کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کر دی۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر آزر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پر مجبور ہوا۔ اسے شہر روانہ کرتے وقت تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن آزر شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو شہر سے دور کسی غار میں لے گیا اور وہاں اسے کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب نمرود کو کاہنوں کی پیشن گوئی کے غلط ہونے کا یقین ہوا اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شہر واپس لوٹ آئے تو اسی زمانے میں حضرت ابراہیم غار میں متولد ہوئے۔ البتہ یہ بات اس بنیاد کے مطابق درست ہے کہ جس کے تحت آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہوا، نہ کہ چچا۔ نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اس نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے مخفیانہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے نمرود کی ربوبیت کو رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے قصد سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بھی کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جیسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن میں اس بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مفسرین نمرود کے پہلے جواب کو ایک قسم کا مغالطہ قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے نمرود لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے دوسرے مرحلے میں نمرود کی اس قسم کے مغالطے کو رد کرنے اور اسے لاجواب کرنے کے لیے دوسری درخواست سامنے رکھ دی، جس میں نمرود کے لیے کسی مغالطے کی گنجائش نہیں تھی۔ نمرود کو جب مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر اسے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور حائز اہمیت قرار دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برآوری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، لیکن اس وقت اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔
اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے، اب کیا آپ آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم سے باہر آنے کی درخواست کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائیوں پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تک ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ نمرود خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ آخر کار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا کو پائے بغیر واپس زمین پر آ گیا۔ تاریخی روایات میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل الدخان ذکر کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی روایات میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان روایات میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کے اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنے لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار کر گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد آوری کرتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی قبول نہیں کیا۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے آپ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ حالت 40 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔ تو ناظرین، یہ تھی حقیقت نمرود کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔